नाज़रीन सलाम अलैकुम। हुकूक एक ऐसा लफ्ज़ है कि तमाम हक़ इसमें समोए हुए हैं। आज हम गुफ्तगू कर रहे हैं वतन की मोहब्बत और हमारी एक शहरी होने के नाते क्या हुकूक वतन के लिए हैं, इस पे हम गुफ्तगू करना चाहेंगे। हमारे साथ बहुत सारे लोग मौजूद हैं, जिसमें एक नाम है, हमारे साथ एक साहब मौजूद हैं, उनसे इस बारे में गुफ्तगू करना चाहेंगे। जनाब, आपका नाम क्या है? मेरा नाम सैयद अली रज़ा ज़ैदी है और मैं लखनऊ से ही हूँ। सवाल जो मैंने आपसे किया वो सवाल ये है कि वतन की मोहब्बत तो हर इंसान के दिल में होती है, लेकिन वतन के लिए जो इंसान की हक़ है एक शहरी होने के नाते वो क्या होंगे, उसके बारे में ज़रा रोशनी डालें। वतन की मोहब्बत, जैसा कि हमारे और आपके आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया है कि मोहब्बत, वतन की मोहब्बत ईमान का जुज़ है, निस्फ़ुल ईमान है। लिहाजा बक़ौल नबी के कि वतन से कैसी मोहब्बत होना चाहिए, निस्फ़ ईमान है। तब जिसके दिल में ईमान होगा वो अपने वतन से मोहब्बत करेगा, और जब वतन से मोहब्बत होगी तो ख़ुद ब खुद उसके हुकूक़ अदा करने की इंसान कोशिश करेगा। वतन से मोहब्बत है तो इंसान चाहेगा हमारा वतन सबसे अच्छा हो, हमारे वतन के लोग सबसे अच्छे हों। अगर इंसान के दिल में मोहब्बत है वतन की तो यकीनन वो उसके हुकूक़ की पामाली नहीं कर सकता। अगर मोहब्बत नहीं है तो उसके हुकूक़ इंसान अदा नहीं कर सकता। क्यों? इसलिए कि बक़ौल पैगम्बर ने फरमाया कि निस्फ़ुल ईमान है मोहब्बत वतन की। लिहाजा मोहब्बत अगर दिल में है वतन की तो ईमान भी है, और जहाँ ईमान और मोहब्बत दोनों है, लिहाजा इंसान उसको बाकायदा तौर पर अंजाम देगा और उसके हुकूक़ की पासदारी करेगा, उसके हुकूक़ अदा करेगा। और सिर्फ़ मोहब्बत क्या नाम है वतन ही के सिलसिले में हमारे यहाँ आइम्मा ने या हमारे रसूलों ने हुकूक़ अदा करने के लिए हर एक चीज़ का हक़ है, और हर इंसान के ऊपर हर चीज़ का हक़ अदा करना वाजिब है। और अगर वो हक़ नहीं अदा कर रहा है, चाहे वो वतन की मोहब्बत हो या इससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, हक़ का अदा करना हर इंसान पर कोई ना कोई किसी ना किसी तरीके के कुछ हुकूक़ पाए जाते हैं। लिहाजा उनमें एक हक़ है वतन की मोहब्बत। अगर इंसान के दिल में वतन की मोहब्बत है तो उसको खूब अच्छी तरह से अंजाम देगा, उसको अदा करेगा, चाहे जैसे भी हो। हम माल से वतन की मोहब्बत, वतन का हुकूक़ अदा करें। हमारे पास जान है तो जान के ज़रिए से वतन की मोहब्बत का, वतन के हक़ को अदा कर सकें। यानी हमारे पास जो कुछ भी है, अगर हम वाक़ई वतन से मोहब्बत करते हैं तो हम उसके हक़ को अदा करेंगे। वतन की मोहब्बत भाई दिल में होती है, और वतन के लिए कुछ भी कर जाने के लिए आपके दिल में एक जज्बा होना चाहिए बस। जज़ाकल्लाह। और वतन को जैसे आज के दौर में वतन की मोहब्बत ऐसे नहीं है कि बस जो मन चाहा, जैसे कहा किसी को कुछ भी कह दिया, ये सब नहीं। सबसे मोहब्बत, मेल मोहब्बत, एक दूसरे की फीलिंग समझना, एक दूसरे के बारे में अच्छी जानकारियाँ लेना, यानी और मोहब्बत ये भी है कि अगर हम वतन में रहते हैं तो अपने वतन के लिए कुछ भी कर जाने की जज्बा रखना, ये हमारे दिल में, हमारे लिए यही एक हमारी मोहब्बत है, और यही हम वतन की से मोहब्बत करते हैं। अगला सवाल इसी से मिलता जुलता है कि आपके अंदर वो तासुरात पाए जाते हैं, लेकिन आपका भी कुछ हक़ बनता है, वो हुकूक़ जो हैं वतन के लिए, उसके बारे में ज़रा रोशनी डाल दें। हमारे लिए, हमारे वतन के लिए हमारे हुकूक़ ही हैं कि जैसे भाई हम अपने वतन के लिए मर मिटने का जज्बा रखें, और कभी उस पर किसी तरह का कोई भी बुरा वक्त हो तो हम उसमें आगे आएँ, ना कि उससे पीछे भागें। ये नहीं होता, ये
آج کل جس طرح کی وطن کے لوگوں کے دلوں میں محبت بیٹھائی جا رہی ہے، یہ وطن کی محبت نہیں ہے، یہ صرف وطن کی عداوت ہے جو سامنے لوگ پیش کر رہے ہیں۔ وطن کی محبت یہ ہے کہ اپنے جیسے جو ہم اپنے لیے سوچ رہے ہیں وہی ہم دوسرے کے لیے بھی سوچیں، اور جب دوسرے کے لیے سوچیں گے تو اس سے ہی وطن بنے گا۔ ہمارا وطن اسی سے بنے گا جب ہم ایک دوسرے کو جوڑ کے چلیں گے۔ ایک دوسرے کو الگ کرنے سے ہمارے وطن کی فلاح اور بہبودی نہیں ہوگی، ایک دوسرے کو جوڑ کے ہی چلنے سے ہمارے لیے وطن ترقی اور شانتی جو بھی آپ کہیں وہ سب کچھ صرف اور صرف وطن کی حقوق ہمارے یہی ہیں کہ ہم ایک دوسرے کو ساتھ مل لے کے چلیں، اور بجائے کسی طرح کی سیاست یا کسی طرح کا غلط پروپیگنڈا کرنے کے بجائے ایک دوسرے کے ساتھ مل کے چلیں۔ اس سے وطن میں ترقی ہوگی اور ہمارے حقوق بھی ادا ہوتے چلے جائیں گے وطن کے سلسلے میں۔ وطن کی محبت سے آپ کا کیا مفہوم ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں وطن کی محبت کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیے ایکچولی وطن کی محبت وہ ہونی چاہیے جو اپنے معاشرے کو صاف ستھرا اور اس کے اندر جو لوگ رہتے ہیں ان کو بتانا چاہیے کہ کیا نام ہے ہم اپنے معاشرے کے لیے کیا کر رہے ہیں۔ خاص طور پر اپنے بچوں کو بھی تعلیم دینی چاہیے کہ وہ جس معاشرے میں رہتے ہیں تو وہاں پہ بھی صاف ستھرائی کو دیکھتے ہوئے، اپنے ماحول کو دیکھتے ہوئے ان سب کو دیکھنا چاہیے، اور دل اور دماغ سے پوری طرح کی محبت کرنی چاہیے، اور کہ ہم یہاں رہتے ہیں، ہمیں یہاں کی صاف صفائی کرنا چاہیے، ہمیں دیکھنا چاہیے کیا ہے کیا نہیں ہے۔ اگر حقوق سے ریلیٹڈ دیکھیں تو ہم نوجوانوں کو کیا میسج دیں گے؟ نوجوانوں کو یہ میسج دینا چاہیے کہ کیا وطن کے حقوق کے، اپنے والدین کے، اپنے پیرنٹس کی خدمت کریں جو سکے سے ہو سکے اپنے، اور پلس اپنے وطن کے لیے یہ ہے کہ ذمہ داری کے ساتھ اپنا پورا حوصلے و بلندی کے ساتھ اپنے وطن کی خدمت کر سکے، جو کہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز دی جاتی ہے کہ آپ نے معاشرے میں کیا کرتے ہیں، سدھار کیا لا سکتے ہیں۔ سب سے پہلے صاف صفائی کا دھیان رکھتے ہوئے بچوں کو یہ تعلیم دینی ہے کیا اچھا ہے کیا برا ہے، یہ ساری چیزیں آپ کے حقوق میں، آپ کے حقوق میں آتی ہیں۔ آپ وطن کی محبت سے آپ کیا معنی لیتے ہیں؟ وطن کی محبت کیسے آپ اپنے الفاظوں کے ذریعے ہمارے ناظرین تک پہنچائیں گے؟ وطن کی محبت ویسے آج آپ یوم جمہوریہ کے اعتبار سے پوچھ بھی رہے ہیں، لہذا ہمارے دیش کے ہر ناگرک پر ایک ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ جب ہمارا دیش آزاد ہوا ہے تو ہم کس طرح سے اپنے دیش کو آگے بڑھائیں، اپنے دیش کو کس طرح سے پروگریس کی طرف لے جائیں۔ لہذا اسی کڑی میں جو ہے ابھی الیکشن بھی قریب آ رہے ہیں، الیکشن بھی ہونے والا ہے، تو ہمیں جو اپنی سرکار کا چناؤ کرنا ہے تو اس طرح سے کرنا ہے کہ کون سی سرکار ہمیں جو ہے ہمیں پروگریس پر چلے گی اور ہمارے دیش کے لیے زیادہ ترقی کا کام کرے گی۔ آپ کے بھی کچھ حقوق بنتے ہیں وطن کے لیے؟ دیکھیے ہمارے بھی حقوق بنتے ہیں، جیسے طور پر ابھی ہمارے پرائم منسٹر جی نے، مودی جی نے نوٹ بندی کا اعلان کیا تو ہم بھی اس میں کنٹریبیوشن کرتے ہیں، ہم بھی لائن میں لگ رہے ہیں، حالانکہ بہت پریشانی ہوئی، بہت تکلیف ہوئی، ہم بھی اس کو تھوڑا کمپٹیشن وہ کر رہے ہیں، اور کسی طرح سے ہم کوشش کر کے ہر طرح پہ گورنمنٹ کے ساتھ ہیں۔ گورنمنٹ ہم سے پیسہ لیتی ہے ٹیکس کے بطور، اور وہی پیسہ جو ہے ہم کو واپس کرتی ہے۔ جو ابھی بہت ساری گورنمنٹ کی اسکیمیں آئی ہیں وہ بھی ہم چاہتے ہیں کہ اس اسکیموں سے ہماری عوام کو ہی فائدہ ہو، ہم کو ہی فائدہ ہو۔ جس طرح سے ہم گورنمنٹ کا ساتھ دیتے ہیں تو ہم چاہتے ہیں گورنمنٹ بھی ہمارا ساتھ دے۔ ہمارے دیش کو آگے ترقی کر کے جانا ہے، لہذا ہم کوشش یہ کریں گے، اپنے نوجوانوں کو میسیج دیں گے کہ زیادہ سے زیادہ ایجوکیشن کی طرف دھیان دیں، کیونکہ ایجوکیشن ہی ایک ایسی چیز ہے جو ان قوموں کو اور دیشوں کو ترقی کے راستوں سے ہمکنار کرتی ہے۔ یہ بتائیں کہ آپ وطن کی محبت کو اپنے لفظوں میں کیسے ہمارے ناظرین تک پہنچائیں گے؟ ہمارے لیے وطن کی محبت سب سے زیادہ ضروری ہوتی ہے۔ اگر ہم نے اپنے وطن سے پیار کیا ہے تو ہم نے اپنے ماں باپوں سے پیار کیا ہے۔ جیسے ماں باپ ہمیں پیدا کرتے ہیں ویسے ہمارا وطن بھی ہمارے لیے بہت معنی رکھتا ہے۔ ہمارا وطن اور ہمیں دوسرے ملک میں جا کے بھی اپنے وطن کا نام روشن کرنا چاہیے۔ جیسے ہم اپنے وطن کا نام روشن کریں گے ویسے ہم اپنے ماں باپ کا بھی نام روشن کریں گے۔ ہم اگر آپ سے پوچھیں کہ آپ کی جو رسپانسبلٹی ہیں اس وطن کے لیے، وہ اپنے لفظوں میں ہمارے ناظرین کو کیسے پہنچائیں گے؟ ہمارے وطن کو ہمیں صاف رکھنا چاہیے۔ اگر ہم صاف رکھیں گے تو ہی جو مہمان ہمارے ملک میں آتے ہیں وہ ہمارے وطن کو اچھا سمجھیں گے، اور ہمیں جو غریب بچے ہیں وہ ایجوکیٹ نہیں ہو پا رہے ہیں، ان کے لیے پڑھنا لکھنا ضروری ہوتا ہے۔ جو ہمارے گورنمنٹ کی ضرورتیں ہیں ان کو پوری کرنی چاہیے۔ اگر وہ ہم بھی پڑھ کے پوری کر سکتے ہیں تو اس میں کوئی غلط بات تو نہیں ہے نا۔ اگر ہم لوگ اچھے پڑھ جائیں گے تو ہم ان لوگ کو بھی آگے ایجوکیٹ کر سکتے ہیں اور اپنے وطن کا نام اور اونچا کر سکتے ہیں۔ آپ حب الوطنی یعنی وطن کی محبت کو آپ اپنے لفظوں میں کیسے بیان کریں گے؟ جیسے ہم اسی وطن میں پیدا ہوئے ہیں تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اچھے سے پڑھ لکھ کے اس وطن کا نام روشن کریں، اور ہم الگ بھی دیش میں جائیں تو وہاں بھی ہم اپنے وطن کا نام روشن کریں۔
اور جو ہمارے آس پاس کے جو لوگ ہیں ہم ان کو بھی ایجوکیشن دے سکیں. تو اب آپ کے حقوق ہیں, کچھ آپ کی رسپانسبلٹی ہے وطن کے لیے, تو اس رسپانسبلٹی کو اپنے لفظوں میں کیسے بیان کریں گے؟ سب سے پہلے رسپانسبلٹی یہ ہے کہ ہم اپنے آس پاس جو ہے صاف صفائی رکھیں, اور دوسری یہ کہ اگر ہم اپنے گھر کو صاف کر رہے ہیں تو ہمیں پہلے یہ دیکھنا چاہیے ہمارے گھر کے باہر بھی صاف صفائی ضروری ہونی چاہیے. اور دوسری یہ ہے کہ ہم پڑھیں لکھیں, اور اچھے سے اگر پڑھیں لکھیں گے تو ہم دوسروں کو بھی وہ تعلیم دینا چاہتے ہیں. وطن سے محبت کرنا بہت ضروری ہے. جیسے کہ ہمارے معصومین نے بھی کہا ہے وطن کی محبت ایمان کی نشانی ہے. تو ہر شخص چاہتا ہے کہ اس کا ایمان بہت صاف ہو اور وہ رکھتا ہے گا. اسی طرح سے ہماری بھی بہت ساری ذمہ داریاں ہوتی ہیں کہ ہم اپنے وطن کو بہت اچھا بنائیں. جیسے ہمارے گھر میں ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا گھر صاف رہے, اس کا ماحول بہت صاف رہے, اس میں سب ایجوکیٹڈ لوگ ہوں, ویسے ہی ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے وطن میں بھی کریں. ہر شخص پڑھا لکھا ہو, غریبی نہ ہو, سب یہی چاہتے ہیں کہ میرے گھر میں کوئی غریب نہ ہو, محنت کرے اور بہت پیسہ ہے. وہی ہمارے وطن میں بھی ہونا چاہیے. صرف ہم اپنے وطن میں ہی اپنا نام نہ بنائیں بلکہ دوسرے وطن میں بھی جا کے اپنے وطن کا نام روشن کر سکیں. دوسرا سوال یہاں سے یہ شروع ہوتا ہے کہ آپ کی رسپانسبلٹی, میں نے جیسے پوچھا ابھی اور لوگوں سے کہ رسپانسبلٹی بھی ہے, ہر چیز ہم لوگ توقع کرتے ہیں سرکاروں سے, کیا ہماری بھی کچھ رسپانسبلٹی ہے؟ اور وہ اگر رسپانسبلٹی ہے تو وہ کیا ہے؟ کیا ہمارے حقوق وطن کے لیے ہو سکتے ہیں؟ بے شک ہماری وطن کے لیے بہت ذمہ داریاں ہیں اور اس ذمہ داریوں کو لگ بھگ لوگ پورا ہی کرتے ہیں, مگر کچھ لوگ نہیں کرتے ہیں. کہ ہماری سب سے پہلی تو ذمہ داری ہے کہ سب پڑھیں, ایک ہم ہی نہیں, ہمارے معاشرے کے سبھی پڑھیں, غریب ہو, امیر ہو, چھوٹا ہو, بڑا ہو, سب پڑھے لکھے ہونا چاہیے. کیونکہ پڑھائی بہت ہی ضروری ہے. اگر ایک شخص نہیں پڑھ رہا ہے اور خاص کر کے ایک لڑکی نہیں پڑھ رہی ہے تو ایک پوری نسل نہیں پڑھ رہی ہے. تو ہماری لوگوں سے یہی درخواست ہے کہ وہ اپنے بچوں کو پڑھائیں اور کوشش کر کے بہت ہی اچھے سے پڑھائیں. السلام علیکم, میرا نام سید سامرہ حیدر ہے, ہم کلاس 12 میں اور ہم سعادت گنج لکھنؤ میں رہتے ہیں. میری وطن سے محبت کی ذمہ داری ہے کہ ہمیں وطن سے محبت کرنا چاہیے, کیونکہ معصومین کے بھی بہت قول ہیں کہ وطن سے محبت کرو, اور یہ نہیں کہ ہم دوسرے دیش میں جائیں اور دوسرے وطن میں جائیں تو اپنے وطن کی برائی کریں. ہمیں اگر اپنے وطن سے محبت ہے تو ہمیں دکھانا بھی ہوگا, اور جو بچے ہیں ہمارے جو معاشرے میں رہتے ہیں انہیں پڑھانا بھی ہوگا, اور ہمیں آس پاس صفائی بھی رکھنی ہوگی. اس لیے کہ اگر ہم اپنے آپ کو سنواریں گے تو شاید معاشرہ بھی سدھر جائے. ہماری خود کی رسپانسبلٹی یہی ہے کہ اپنے آپ کو پہلے سنواریں, پھر اس کے بعد وطن کو دیکھیں. اور وطن کے لیے جو ہے نا یہ ضروری ہے کہ اگر ہم دیکھ رہے ہیں کہ کوئی بچہ غریب ہے, پڑھ نہیں پا رہا ہے, تو اگر ہم پڑھے لکھے ہیں تو ہمارا یہ حق ہے کہ ہم اس بچے کو فری میں پڑھائیں, فری فنڈ میں پڑھائیں, تاکہ وہ آگے جا کے وہ بچہ اس وطن کا نام روشن کرے اور آگے جا کر دوسرے وطن میں بھی جائے یا کہیں پر بھی جائے, نیوز پیپر میں فوٹو وغیرہ آئے تو کتنا اچھا لگتا ہے کہ وطن کا نام روشن ہوتا ہے. اگر ہر بچہ یہی سوچنے لگے, ہر انسان معاشرے کا یہی سوچنے لگے کہ ہمیں اپنے آس پاس صفائی رکھنی ہے اور جو پرابلمس ہیں اس کو سالو کرنی ہے, تو ہمارا وطن ایک بہتر وطن بن سکتا ہے. جیسے کہ انڈیا جو ہے نا ایک ڈیولپنگ کنٹری ہے, تو اگر ہم خود جو ہے نا اس کو ڈیولپ کریں گے, اگر ہم خود سے یہ جو ورک کرتے رہیں گے, جو ہماری جو پرابلمس ہے اگر ہم اس کو سالو کرتے رہیں گے تو شاید ہماری انڈیا ایک ڈیولپ کنٹری بن جائے. تھینک یو. اور اگر وطن سے محبت کی بات آتی ہے تو وہ صرف ہمارا ہی نہیں پورے دیش کا فرض ہے کہ وطن سے محبت کرنی واجب ہے, سمجھ لیے, کیونکہ انڈیا ایک ڈیولپنگ کنٹری ہے اور باقی دیشوں کو دیکھتے ہوئے انڈیا بھی بہت پیچھے ہے. اس حساب سے جو ہے پردھان منتری ہم لوگ کے دیش کے جو ہے بہت دھیان دے رہے ہیں اس معاملے میں. انہی نے جو ہے ابھی جنہت میں جاری کیا گیا سوچھ بھارت ابھیان, جس سے سوچھ بھارت سوستھ بھارت, اس سے یہ میٹر رہتا ہے کہ اگر آپ سوستھ رہیں گے تبھی آپ سوچھ رہیں گے, اور سوچھ رہیں گے تبھی آپ سوستھ رہیں گے. ہماری وطن کی رسپانسبلٹیز یہ ہیں کہ اگر ہم لوگ دیکھیے اگر اپنے آپ کو بہتر لے کے چلیں گے اور دوسروں کو بہتر کرنے کے بارے میں اگر سوچتے بھی ہیں تو وہ سوچ بہت اچھی ہے, لیکن وہ دوسروں کو سوچ کو اس کار میں بدلنا پڑتا ہے کہ وہ ہم لوگ اس چیز کو ڈو کر کے دکھائیں وہ چیز, تاکہ وہ چیز بہت بہتر ہو. پہلے تو میں بہت بہت شکریہ ادا کرتی ہوں اطہر کاظمی صاحب کا کہ آپ نے ہمارے اسکول کو سلیکٹ کیا اور ہمارے بچوں کا انٹرویو لیا, اور سیکنڈلی پھر ہم لوگ کو یہ چانس دیا کہ ہم لوگ اپنے وطن سے ریلیٹڈ کچھ اپنے ویوز شیئر کر سکیں. تو سب سے پہلے تو ہم یہ آئی ترنم فاطمہ ریپرزینٹنگ نیو سینٹ جانس انٹر کالج, اینڈ آئی ووڈ لائک ٹو شیئر مائی تھاٹس ان فرنٹ آف خدیجہ ٹی وی چینل دیٹ سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گی اپنے ملک کے مطابق کہ ہم کو بہت زیادہ گرو ہے کہ آئی ایم این انڈین, کیونکہ جو انڈیا کا کلچر ہے, ٹھیک ہے, جیسے آپ کہہ سکتے ہیں ان یونٹی ان ڈائیورسٹی,
ये हमको हर यहाँ पे हमारे पास हर मज़हब, हर कौम है यहाँ पे, और हम लोग उसको एक साथ लेके चलते। यहाँ पे कोई जैसे आप कह सकते हैं जुटबाजी नहीं है। हम लोग को कभी ये फील नहीं कराया जाता है कि हम लोग इस मज़हब से बिलोंग कर रहे हैं, हम लोग दूसरे मज़हब से बिलोंग कर रहे हैं। तो और मैं यही कहना चाहती हूँ कि अगर आप हमारे सबसे ज़्यादा तो हमारे गर्व होने की ये बात है कि हमको किसी चीज़ का एहसास नहीं होता है कि हम लोग किसी पर्टिकुलर एक मज़हब से बिलोंग कर रहे हैं। हम लोग कोई भी फेस्टिवल, कोई भी जो चीज़ होती है सब एक साथ मिल के मनाया जाता है। हम लोग की तो रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे पहले ये है कि जो आजकल जो सबसे पहले तो ये कि जितनी भी हमारी की फ़ीमेल्स हैं सबसे ज़्यादा उनको एजुकेट किया जाए, ठीक है। लड़के लड़कियों का जो डिस्क्रिमिनेशन है उसको ख़त्म किया जाए। सेकेंडली जो क्लीनलीनेस है, कहा जाता है ना क्लीनलीनेस इज़ नेक्स्ट टू गॉडलीनेस, तो जब हमारा देश सफाई अभियान जैसे आजकल चल ही रहा है तो उस पर कॉन्सेंट्रेट किया जाए, क्योंकि जब हम लोग दूसरे मुल्कों में जाते हैं तो हम लोग को वहाँ पे सबसे ज़्यादा क्लीनलीनेस दिखती है, फोकस हम लोग का क्लीनलीनेस पे जाता है। तो हम लोग की ये ड्यूटी बनती है कि हम लोग अपने देश को, हर एक शहर, हर एक गांव को क्लीनलीनेस, सफाई प्रदान करें। सेकेंडली और जगह जगह मोबाइल्स तो सेकेंडली चीज़ है, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी होना चाहिए, जिससे जो हमारे पिछड़े गांव के जो लोग हैं, जो बच्चे हैं, जो पढ़ना चाहते हैं, जो एजुकेट करना चाहते हैं, उनको मास इन्फॉर्मेशन मिल सके एजुकेशन के थ्रू, टीवी के थ्रू, मास कम्युनिकेशन के थ्रू। और थर्डली कि हम लोग की जो गर्ल्स एजुकेशन, ये हम लोग की ड्यूटीज़ हैं कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमारी गर्ल्स को एजुकेट करें, जिससे आगे जाके वो भी कुछ अच्छा बन सके। जैसे कि हमारे इमामों ने हमारे कॉल है कि अगर हमको कहीं पढ़ने भी जाना हो, अगर हमको तालीम हासिल करना हो तो हम लोग दूसरे मुल्क जाके भी हम लोग तालीम हासिल करें। और जैसे कि आपने हमारा पहला क्वेश्चन था कि हमारे वतन के लिए क्या मोहब्बत है, हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल है कि वतन से मोहब्बत ईमान की निशानी है। तो मैं यही कहना चाहती हूँ आखिरी में कि अगर हमको अपने वतन से मोहब्बत नहीं तो हम किसी चीज़ से मोहब्बत नहीं कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। पहली बात तो ये है कि मैं अपने इंडिया पे बहुत प्राउड करती हूँ। मेरी पैदाइश यहीं हुई है, इंडिया में हुई है, और मैं अपने इंडिया से बहुत मोहब्बत करती हूँ और हमेशा करती रहूँगी। और मैं अपने बच्चों से भी यही चाहती हूँ कि बच्चों के अंदर बचपन से ही अपने वतन से मोहब्बत करने का जज्बा पैदा हो। बच्चे जो है अपने देश पर प्राउड फील करें। हमारे देश में तो सभी मज़हब के लोग रहते हैं और सभी मज़हब में बहुत एकता है, सब मिलजुल कर रहते हैं, सब एक दूसरे का साथ देते हैं, दुख में सुख में हर चीज़ में साथ देते हैं। हमारे बहुत हुकूक़ है अपने वतन के लिए। वतन ने हमें इतना सब कुछ दिया है, इसलिए हमें भी उसके लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। कभी भी वतन के पर कोई मुसीबत पड़े या कोई परेशानी हो तो हम उसके लिए हमेशा तैयार हैं। हम तो अपने वतन पे मर मिटने के लिए तैयार हैं, क्योंकि हम तो एक अपने भूतपूर्व सैनिक की पत्नी हूँ, इसलिए मैं अपने वतन पे मर मिटने के लिए तैयार हूँ। कभी भी कोई भी प्रॉब्लम हो, कभी भी कोई परेशानी हो, हम आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। मैं अपने छोटे छोटे बच्चों में भी देश प्रेम की भावना भरती हूँ। अपने बच्चों को भी देश से मोहब्बत करने के लिए उनके अंदर ये भावना भरती हूँ कि बच्चों के अंदर देश से बहुत मोहब्बत हो। और इतना बड़ा हमारा देश है, मेरा देश महान, हम सब इसको बहुत प्यार करते हैं। बच्चों से भी चाहते हैं कि बच्चे भी शुरू से ही हम लोग बच्चों के अंदर देश प्रेम की भावना भरते हैं। बच्चों को साफ़ सफाई का भी ध्यान दिलाते हैं, अपने आसपास की साफ़ सफाई, अपने घर की सफाई, अपनी साफ़ सफाई, हर चीज़ का हम लोग को बच्चों को ध्यान दिलाते हैं। बच्चे आगे बढ़ें, अपने वतन से मोहब्बत करें, बड़े होकर के अपने देश के लिए मर मिटने को तैयार रहें। वतन से मोहब्बत, वतन से प्यार करना, वतन और हर इंसान जो अपने मुल्क में, अपने वतन में रहता है, उसके लिए ज़रूरी है कि वो अपने मुल्क से प्यार करे, उसके वहाँ पे रहने के लिए वहाँ के जो हुकूक़ हैं उसको पूरी तरह निभाए, क्योंकि ये हमारे मौला ने भी ये कहा है कि वतन से मोहब्बत ईमान की निशानी है, ऐसा कहा है। तो उनको भी फॉलो करते हुए हमको और अपने वतन से, अपने मुल्क से हमेशा मोहब्बत करनी चाहिए। और जो वतन के लिए, हमारे लिए जो उसूल बनाए गए हैं अपनी वतन की तरक्की के लिए, उसको निभाना चाहिए। वतन को तरक्की के रास्ते पे ले जाने के लिए जो वतन के उसूल हैं, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन है, उसको हमें फॉलो करना चाहिए ईमानदारी से। उसके अलावा हमें अपने वतन के जो निशानी है
اس کو رسپیکٹ دینی چاہیے، اس کو اس کی عزت کرنی چاہیے، اور اپنے جو بھی فرائض ہیں کہ دیش کی، جس سے کہ ملک کی ترقی ہو، اس کے لیے آگے آنا چاہیے۔ سب سے پہلے تو اس کے لیے لڑکیوں کو ایجوکیٹ کرنا چاہیے، ان کو تعلیم دینی چاہیے، لڑکیوں کو اپنے دائرے میں رہتے ہوئے گھر سے باہر نکل کر اپنے پیروں پہ تعلیم حاصل کر کے اپنے پیروں پہ کھڑا ہونا چاہیے۔ اگر وہ اپنے پیروں پر کھڑے ہوں گی تو وہ اپنے حقوق کو صحیح سے، مطلب اگر وہ تعلیم یافتہ ہوں گی تو وہ اپنے حقوق کو پہچانیں گی، اور اس کے لیے اپنی حق کی لڑائی کے لیے وہ آگے آ سکتی ہیں، اپنی لڑائی خود لڑ سکتی ہیں، اور اپنے پیروں پر کھڑے ہو کر کے اپنے ملک کی ترقی میں وہ حصہ لے سکتی ہیں۔ پہلی چیز تو ہم آپ کو یہ بتا دیں کہ 26 جنوری جو ہمارا یوم جمہوریہ کا دن ہے، ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم اپنے دیش کے لیے پوری طریقے سے ایماندار رہیں، یعنی اللہ کے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی کہا ہے کہ آپ جس ملک میں رہیے اس ملک کے وفادار رہیے، وہاں کا جس طریقے کا بھی جامہ ہو اس کو پہن کے رہیے۔ تو ہمارے لیے تو ہندوستان ہمارا وطن ہے، اور ہم کو اس کے ساتھ ایمانداری رکھنا چاہیے۔ اگر ہم دیش سے کچھ چاہتے ہیں کہ ہم کو دیش سے ملے تو ہم کو بھی دیش کو کچھ دینا ہوگا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم دیش کے لیے وفادار رہیں، ایماندار رہیں دیش کے لیے۔ اس کے بعد ہمارے جو حقوق ہیں، اگر ہم کچھ چاہتے ہیں دیش سے اور دیش کی سرکار سے کچھ چاہتے ہیں تو پہلے ہم کو جو ہے اس لائن میں اس کیٹیگری میں آنا ہوگا۔ سب سے بڑی بات تو یہی ہے ہمارے لیے۔ ہم ختیجہ چینل کے ذریعے یہ ضرور بتانا چاہیں گے، جو ہمارے علماء نے بھی یہی کہا ہے، ہمارے اماموں نے بھی یہی کہا ہے کہ سب سے پہلے ہمارے نوجوان ایجوکیشن پہ دھیان دیں، ایجوکیشن پہ دھیان دیں، اور آتنکواد کے خلاف سب سے بڑا آج کے جو مسئلہ ہے وہ آتنکواد ہے۔ اس آتنکواد کے خلاف ہم جنگ کریں، اس کے خلاف ہم بولیں۔ سب سے بڑی بات ہمارے لیے یہ ہے، کیونکہ جو لوگ بھی ہیں وہ اسلام کو اس طریقے سے پیش کر رہے ہیں کہ معاذ اللہ، جیسے کہ مطلب ہمارے لیے جنگ کرنا یا ہم کو دوسرے لوگوں کو ناخوش لوگوں کے خلاف جو ہے خون بہانا سب سے جو ہے وہ صحیح بات ہے، لیکن ہماری نظر میں وہ بے پناہ گناہ گاری کی بات ہے۔ اس لیے ہم سب سے پہلے یہی کہنا چاہتے ہیں کہ ہمیں دیش کے لیے ایماندار رہنا چاہیے۔ دیش کے پاس جب بھی ضرورت آئے، جب بھی کوئی آ جائے تو ہم کو سب کو ایک ساتھ جٹ ہو کے اس کے خلاف لڑنا چاہیے۔ وطن سے محبت ایمان کا حصہ ہے، اور جمہوریت قائم رہے یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ وطن کی محبت میں ہمارے بزرگوں نے کئی قربانیاں دے کر آزادی حاصل کی، اس لیے ہمارا فرض ہے کہ ہم اس کی خدمت کریں اور اپنے ملک کی حفاظت کریں، اور اپنے ووٹوں کا استعمال لازمی طور پر کریں۔ حب الوطن کا مطلب وطن سے محبت کرنا ہے۔ یہ زمین ہماری ماں ہے، وطن سے محبت کرنے کا انسان کا فرض ہے۔ ہمارے قومی رہنماؤں نے اپنے وطن کی خاطر اپنی جان کی بازی لگا دی، اس لیے ہر ہندوستانی کو چاہیے کہ اپنے وطن سے سچی محبت کرے، اور اپنے وطن کی خوشنودی کے لیے ایسے نمائندہ کا انتخاب کرے جو ہمارے ملک کو بلندی پر مقام پہنچائے۔ ہماری ذمہ داری سب کو مطلب ساتھ لے کے چلنا، سب سے آپس میں مل جل کے رہنا، اور سب کا خیال رکھنا، سب کی خدمت کرنا، اور آس پاس کی صفائی رکھنا۔ یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم دنیا کی بڑی جمہوریت کے ملک میں پیدا ہوئے۔ ہمارے بزرگوں نے ملک کو آزاد کرنے کے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں۔ ان کی جدوجہد اور عظیم قربانیوں کی اہمیت سے ہی ہمارا ملک آزاد ہوا اور ہمیں حق رائے دہندگی حاصل ہوا۔ تو ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ہم اپنے اس حق رائے دہندگی کی اہمیت کو سمجھیں اور اپنے اس حق کا استعمال کریں۔ ہمیں ووٹ ضرور ڈالنا چاہیے، اور اپنے دوسرے ساتھیوں کو بھی ووٹ ڈالنے کے لیے آمادہ کرنا چاہیے۔ تو ہمیں سب سے پہلے دوسروں کو ایجوکیٹڈ کرنا چاہیے، اس کے علاوہ ہمیں ووٹ ڈالنا چاہیے، اور ایسا نیتا چننا چاہیے جو ہمارے ملک کو صحیح ترقی حاصل کر سکے۔ ہاں، تو حب الوطنی ہمارا پیدائشی حق ہے، یعنی ہم جو ہے یہ ہندوستان میں ہی رہتے ہیں، ہمارا ملک بہت عظیم ملک ہے، اس لیے ہمارا فرض ہے کہ ہم لوگ ہر وقت جو ہے اپنے ملک کی حفاظت کے لیے تیار رہیں، اور بچوں کو بھی اس طرح کی تعلیم دیں کہ جب وقت پڑے تو فوراً ملک کی حفاظت کے لیے وہ لوگ قربانی دینے کے لیے ہر جذبہ ان میں موجود ہونا ضروری ہے۔ اور پیدائشی حق ہے ہمارا ووٹ ڈالنا، اس لیے ہم لوگ خود بھی ووٹ ڈالیں، اپنے آس پاس پڑوس میں جتنے بھی ہیں بچے بھی ہیں جو بھی ہیں ان کو جو ہے آمادہ کریں کہ وہ لوگ ضرور ووٹ ڈالیں۔
اپنی اولادوں کو اپنے بچوں کو بالکل جو ہے اس طرح سے پڑھائیں لکھائیں، اس طرح سے تربیت دیں کہ آگے ان کا مستقبل روشن ہو، کیونکہ یہی ان کی عین ذمہ داری ہے. بہت ضروری ہے کہ بچے ان کے تعلیم حاصل کریں اور لڑکوں سے ہی کوئی ان میں فرق نہ رکھے. لڑکے لڑکی سب برابر ہیں، جس طرح سے وہ چاہیں ہر طرح کا آرام دیں، یہی ان کے لیے آگے کام آئے گا اور ان کی زندگی کو خوشگوار بنائے گا. زباں کے زور پہ ہنگامہ آرائی سے کیا حاصل، وطن میں ایک دل ہوتا مگر درد آشنا ہوتا. ہم اپنے وطن کو ایسا بنانا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ وہ دن دگنی رات چوگنی ایسی ترقی کرے جیسے کہ ہم لوگ سوچتے ہیں کہ اور ملک ہم سے کتنے آگے نکل چکے ہیں. آج کے زمانے کی جو ضروریات ہیں اس میں ایک اہم کڑی ہم لوگوں کی بھی اس کے ساتھ شامل ہے کہ ہم لڑکیوں کو خوب اچھی تعلیم دیں جن سے ایک پورا سماج تیار ہونے والا ہے. ہماری ذمہ داریاں دیکھا جائے تو بہت زیادہ ہیں اور خاص کر ایک استاد کی ذمہ داری اپنے ملک کے لیے بہت زیادہ بنتی ہے. وہ یہ کہ ایسے سٹیزن یہاں کے پیدا ہوں کہ جن میں ایمانداری اور حب الوطنی کے جذبے سے جو سرشار ہوں. بالکل ان لڑکیوں کو ضرور پڑھانے کے لیے انکریج کرنا چاہیے، کیونکہ ایک لڑکی کی تعلیم جو ہے وہ پورے خاندان کی اور پورے سماج کی تعلیم آگے بڑھ کے دیکھنے میں آتی ہے. اگر ہم اس لڑکی کی تعلیم کے لیے اچھا انتظام نہیں کریں گے، اس کو نہیں پڑھائیں گے، تو ضرور ہے کہ ہمارا سماج بہت پچھڑ سکتا ہے.